मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए अयूब की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 6 ता 9 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। अयूब 5 बाब उसकी 6 ता 9 आयात। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, ना दुख जमीन में से निकलता है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। आमीन। क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती। मिट्टी में से सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं और इसमें से मादनियात निकलती हैं, लेकिन मिट्टी में से हम निकले हैं, मिट्टी में से मुसीबत नहीं निकलती। ठीक है। और आगे लिखा है, ना दुख जमीन में से निकलता है। और अगली जो आयत 7वीं है वो बड़ी गहरी है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं। आपने देखा होगा जब आग लगाई जाती है तो चिंगारियां हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। उनकी नेचर है कि उन्होंने ऊपर की तरफ उठना है, वो नीचे की तरफ नहीं जाती, ऊपर की तरफ उठती हैं। इसी तरह इंसान के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। सवाल यह है, क्या खुदा ने इंसान को दुखी रहने के लिए पैदा किया था? ऐसा नहीं, बाग एदन में ऐसा नहीं था। अगर आप आज का पाकिस्तान देखें, आज की दुनिया देखें, आज के ममालिक देखें, तो वो बाग एदन से टोटल ऑपोजिट है। बाग एदन ऐसा नहीं था। बाग एदन में प्योर ऑक्सीजन थी, प्योर पानी था, फल थे, और सबसे बढ़कर यह कि खुदा ठंडे वक्त में आदम और हवा से मिलने आता था। वहां पर आपको एक ट्रू हार्मनी नजर आती है, एक बैलेंस लाइफ नजर आती है, सुकून है, इत्मीनान है। वहां पर कोई परेशानी नहीं, वहां पर कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं, कोई अलम नहीं, वहां पर कोई ट्रेजेडी नहीं। लेकिन जब इंसान गुनाह में गिरा, जब शैतान सांप के रूप में हवा के पास आया, तो ट्रेजेडी वहां से स्टार्ट हुई। इससे पहले कितना अरसा वो वहां पर रहे हैं कोई नहीं पता हमें, कि आदम उस वक्त कितनी उम्र का था, हवा उस वक्त कितनी एज की थी जब सांप उनसे आके मिला। वो बाशऊर थे, जिस दिन से वो पैदा हुए थे उस दिन से ही बाशऊर थे। वो छोटे बच्चे इन्फेंट नहीं थे, उनको खुदा ने बनाया था। वो पहले इंसान थे जो अपनी पूरी उम्र में पहले से ही थे, बाशऊर थे। जिस दिन से आदम को बनाया गया वो पूरा आदमी था, वो बाशऊर था। और उसको खुदा ने इख्तियार बख्शा था कि वो उन तमाम चीजों को जिनमें वो रह रहा था उन पर अपना कंट्रोल रखे। खुदा ने उसको अपना नायब बनाया था जमीन पर। खुदा ने ना सिर्फ उसको इसलिए पैदा किया था कि वो खुदा के साथ रफाकत रखे, बल्कि खुदा ने उसके साथ अपनी पावर शेयर भी की थी। खुदा ने उसके साथ अपना इख्तियार भी शेयर किया था। और आपको याद होगा कि आदम ने ही जानवरों के नाम रखे थे। ठीक है। तो आदम जो था एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर कोई भी दुख तकलीफ उसके लिए नहीं थी। खुदा ने एक बेस्ट जगह उसके लिए क्रिएट की थी, जिसको हम बाग एदन के नाम से जानते। और फिर शैतान वहां पर आता है सांप के रूप में, और वो हवा को बहकाता है और हवा को उसके ट्रैक से हटा देता है। हवा वो फल खा लेती है और हवा वो फल आदम को भी खिला देती है। और उसके बाद इंसान की लाइफ के अंदर क्राइसिस का आगाज होता है, उसको बाग एदन से निकाल दिया जाता है। और औरत को यह कहा जाता है कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी, और मर्द को यह कहा गया कि जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू अपने पसीने की जो कमाई है वो खाएगा। पसीने की जो रोटी है तुझे वो खाने को मिलेगी। मतलब मर्द के लिए मेहनत और मुशक्कत रह गई और औरत के लिए दर्द रह गया। और यही कुछ अयूब यहां पर बयान कर रहा है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ। आज का जो इंसान पैदा होता है वो दुख के अंदर पैदा होता है, मसाइल के अंदर पैदा होता है, मुश्किलात के अंदर पैदा होता है, थुड़ और कमी के अंदर पैदा होता है। जो अमीर बच्चे हैं उनके अलग मसाइल, बाप घर पे नहीं आता, साला साल वो बाहर घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं मेरा बाप कौन है। उसकी माँ उस किटी पार्टीज में मसरूफ है, वो उसको डे केयर सेंटर में छोड़ आती। बच्चा कब चला, बच्चा कब बोला, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं। वो कहते हैं आप बाबा का ख्याल रखो, मैं अपनी पार्टी अटेंड करके आई। जो उसका बाप है वो अपने दोस्तों में शुगर मेला कर रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा बड़ा। गरीब आदमी की अपनी मुश्किल, गरीब आदमी के लिए मुश्किल ये है कि उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, उससे किराया नहीं दिया जा रहा, उससे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, उसके घर से थोड़ और कमी दूर नहीं हो रही, और उसके घर से लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। ना इतफाकियां, बेबरकतियां आज घर के अंदर हैं, और इंसान के अंदर दुख ही दुख है। रिश्ते नहीं हो रहे। वालिदैन के लिए फिक्रमंदी की बात है कि हमारी बच्चियों की उम्र बढ़ रही है, हमारे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनकी औलाद नहीं हो रही, हमारे बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चे नाकाम हैं, बिजनेस में भी, जॉब्स में भी, एजुकेशन के अंदर भी नाकाम है, और जहां कहीं जाते हैं नाकामी उनके पीछे पीछे चलती। नस्ल दर नस्ल नाकामियों ने आज घेर रखा है। और अगर आप दुख देखें तो दुख की लिमिट ही कोई नहीं।
बुजुर्ग लोगों को मैंने देखा कि वो लोड उठा रहे हैं, बुजुर्ग लोग थका दे रहे हैं, आलू छोले बेच रहे हैं रेडियों के ऊपर, गर्मी के अंदर फिर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी सपोर्ट नहीं करते। कईयों के जवान बच्चे मर गए। और एक भाई मुझे मिला, वो काफी बुजुर्ग था, तो उससे मुझे कहा, उसने कहा कि भाई मेरे 2 बेटे थे और मेरी एक बेटी थी, वो शादी पर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तीनों ही मर गए। और उसने कहा मेरी बुजुर्ग बीवी है, मैं भी बुजुर्ग हूं, हम दोनों बीमार हैं, लेकिन हमें कोई खिलाने वाला नहीं, और हमने ये सोचा कि हम कुछ कारोबार करें। उसने कहा कि मेरी बीवी मुझे थोड़ा सा ये खाना बना देती है और मैं रेडी पर इसको लेकर फिरता हूं और लोग खा लेते हैं, थोड़ा सा बच जाता है वो मैं घर ले जाता हूं। जिस तरह चिंगारियों ऊपर को उठती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। हम सब भी दुखी हैं अपनी अपनी लाइफ में, किसी ना किसी एरिया में दुख ने हमें भी जकड़ रखा है, घेर रखा है, परेशानियों ने, मुश्किलात ने हमें जकड़ा हुआ है। एक तरफ लोगों के पास रुपया पैसा है, उनके पास औलाद नहीं, एक तरफ लोगों के पास औलाद है, उनके पास पैसा नहीं। अपसेटनेस है, अनबैलेंस है दुनिया इस वक्त, और आप जहां कहीं जाएंगे आपको लोग दुखी मिलेंगे। हर बंदे के पास एक अपना रजिस्टर है, हर बंदे के पास एक अपनी फाइल है, और वो उसको बताता है मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे बॉस ने मेरे साथ ये किया। कई लोग अपने घर से ठीक होते हैं लेकिन अपनी जॉब से बड़े दुखी होकर वापस आते हैं। तो मुश्किलात की कोई लिमिट कोई नहीं है, ये लिमिटलेस है। जहां कहीं भी आप देखेंगे आपको दुखी लोग मिलेंगे। आप बस में बैठ जाएं, आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपको परेशान मिलेगा। आप ट्रेन में बैठ जाएं, आप हवाई जहाज में बैठ जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको दुखी लोगों से वास्ता पड़ेगा। अस्पताल भरे पड़े बीमारों से, किसी का सांस रुका हुआ है, कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा है, कोई दवाई के लिए भाग रहा है। अंदर से जब वो नुस्खे आते हैं, बाहर पर्चियां आती हैं कि ये दवाई लेके आओ, पैसे नहीं ने जेब से, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर्जा उठा रहे हैं, बच्चों की शादियां आ गई हैं, रिश्ता कर लिया, दिन रख लिए, पैसे कोई नहीं है शादी के लिए, तो दुख ही दुख है। इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा खुदा ने उसको डिजाइन नहीं किया, खुदा ने उसको ऐसा नहीं बनाया था। ये सिलेक्शन इंसान की अपनी जाती थी कि उसने खुदा के कलाम को रद्द किया और उसने प्लेजर को छोड़ के, जो खुदा ने उसके लिए क्रिएट किया था, उसको छोड़ के उसने सौरों को अपने गले लगा लिया। दुख को, मुसीबत को, मुश्किलात को, मसाइब को उसने अपने सीने से लगा लिया। और आज का इंसान लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने दुखों से छुटकारा और रिहाई नहीं पाता, उसकी जान घुली जाती है। ज़बून में कहता है मेरी जान तो अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती। 100 रोग लगे हुए लोगों को, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं, शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, दिल की घबराहट और बेचैनी की दवाइयां खा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही दवाइयां खा रहे हैं, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन। मीडिया को आप देखें, मीडिया कैसी कैसी खतरनाक खबरें हमारे सामने लेकर आता है। अखबारात भरे पड़े हैं। बच्चों को जहर दे दिया एक शख्स ने, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। जब उसके बच्चे उससे रोटी मांगते थे, वो बाहर जाता था, उसको कर्जा भी एक टाइम में मिलना बंद हो गया। शुरू में लोगों ने उसको, किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 1000 दे दिया, वो खाना ला के बच्चों को खिलाता रहा। लेकिन एक टाइम पे लोगों को नजर आया कि नहीं भाई, ऐसे वापस भी नहीं करता। लोगों ने उसको पैसे देने बंद कर दिए। काम उसका ऐसा था नहीं कि उससे वो अपना घर चला सकता। एट द एंड उसने ये सोचा कि मैं खुद भी मर जाऊं और अपने बच्चों को भी जहर दे के खत्म कर। ऐसी कहानियां हैं। जायदादों के लिए लोग अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं, अपने बहन भाइयों को मार देते हैं। तो ये दुनिया जो है, ये दुख से भरी पड़ी दुनिया है। आप फकीरों से मिलें, आप उनकी कहानी सुने, वो आपको कोई अजीब ही स्टोरी सुनाएंगे कि मैं कैसे फकीर बन गया, मैं तो एक लैंडलॉर्ड शख्स का बेटा था लेकिन हमारे साथ ये हो गया। हर बंदे की एक अलग कहानी है। और कलाम में 7वीं आयत में हमने पढ़ा, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा। ये सोल्यूशन है जी। मुश्किलात जो हैं वो आपकी लाइफ से जाएंगी कब, फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ से जाएगी कब, दुख हमारी लाइफ से खत्म कैसे होगा, हमारी जिंदगी से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म कैसे होंगी, जब हम खुदा के तालिब होंगे। यार जब यीशु मसीह के पास आया था वो बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो अपनी बेटी को डेथ बेड के ऊपर छोड़ के आया था, बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आया था, और उसे पता था कि मेरी बेटी की सांसें अटकी हुई हैं, किसी वक्त भी मर जाए। भागा भागा आया और उसने कहा कि तू चल के मेरी बेटी पर हाथ रख, उसके लिए दुआ कर। तो एक शख्स आता है उसके पीछे भागता हुआ, वो कहता है कि तू उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई। दुख की खबर उसने सुनी, लेकिन वो आ किसके पास गया था? वो यीशु के पास आ गया। आमीन। यहां पर हमने पढ़ा 8वीं आयत में, लेकिन मैं तो खुदावंद का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। ये है जी सोल्यूशन। आप जितने मर्जी परेशान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आप खुदा के पास आ जाएं, खुदा टेबल को टर्न कर दे। और यार का जो वाकया है वो हमें ये बात बताता है। खुदा यीशु मसीह ने यार से कहा कि हौसला रख, बेदिल ना हो, परेशान ना हो, डर ना, मैं तेरे साथ चलता हूं। यीशु उसके साथ गए और खुदावंद ने देखा कि वहां पे लोग रो रहे थे, क्योंकि वहां पे कनाते, तंबू सब कुछ सेट हो चुका था, दरियां बिछ चुकी थी, लोग वहां पे रो रहे थे, मातम हो रहा था, और लोग चीख चिल्ला रहे थे कि जवान बच्ची यार की मर गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खामोश हो जाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है।
لوگ ہنسنے لگے, کہنے لگے کیسا شخص ہے یہ, ہمیں بیوقوفی والی باتیں بتا رہا ہے. لیکن جب خداوند نے اندر جا کے اس لڑکی کو جگایا تو وہاں پر ایک وویلا مچ گیا. کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی جب وہ لڑکی خود چل کے باہر آ گئی, جہاں لوگ رو پیٹ رہے تھے, اس کی ماں چلا رہی تھی کہ میری بچی مر گئی. جب اس نے اپنی بیٹی کو خود باہر آتے ہوئے دیکھا تو اس پہ کیا بیتی ہوگی, وہاں پر کیا خوشی کا سما ہوگا. ہماری زندگی جتنی مرضی دکھوں سے بھری ہوئی ہے, جب ہم خدا کے سامنے اپنا دل انڈیل دیتے ہیں, حنا نے بھی اپنا دل خدا کے سامنے انڈیلا تھا, دکھوں سے بھری ہوئی تھی. اس کی جو سوتن تھی وہ اسے ستاتی تھی اس بات کے لیے کہ تو بے اولاد ہی مر جائے گی. میرا شوہر چاہے جتنی مرضی تجھ سے محبت کر لے, وہ جتنا مرضی تجھے سپورٹ کر لے, تو اسے اولاد نہیں دے سکتی. تیری کوکھ خالی ہے, تو بانجھ ہے, تو بنجر ہے. اس نے اس کو بڑی باتیں کی, لیکن اس نے اپنا دل خدا کے سامنے انڈیل دیا. جب اس نے اپنا دل انڈیلا تو خدا نے ایلی کاہن سے کلام کیا. اس سے کہا کہ خدا تجھے اولاد دے گا اس سال. لکھا پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ہمیں یہ کتنا سمپل میٹر ہے. ہم نے اپنی پریشانی خدا کو بتانی. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کا باس آپ کو گالیاں نکال رہا ہے, آپ ڈرتے رہیں, یار مینوں کڈ نہ دے, یار مینوں کڈ نہ دے, مینوں لگدا مینوں کڈ دے گا, لگدا نے مینوں کڈ دینا ہے. ایک تو یہ طریقہ. اس سے کیا ہوگا, آپ کی بیوی پریشان ہو جائے گی, آپ کے بچے بھی پریشان ہو جائیں گے, گھر میں ایک بے چینی, ایک اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے, اگر وہ مجھے نکال بھی دے گا تو میں کیڑا مر جانا, میرا آسمانی باپ تو میرے نال ہی ہے. ہاللیلویا. یہ ایک سمپل چیز ہے, یہ آپ کی فرسٹریشن کو ریلیز کر دے گی. اور آج دنیا فرسٹریشن سے بھری ہوئی, فکر, بوجھ, پریشانی, گھبراہٹ, مصیبت میں جکڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ خدا کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ اپنے حالات کی طرف دیکھ رہے, وہ اپنے مسائل کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں, وہ اپنے خدا کی طرف جو ان کے مسائل کا حل ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. گناہ میں گرنے کے بعد انسان کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ڈیزائن یہ ہے کہ وہ دکھ میں سے گزرے گا, مصیبتوں میں سے گزرے گا, پریشانیوں میں سے گزرے گا. یہ دنیا ایک ایسی دنیا بن چکی ہے جہاں دکھ ختم ہونے والے نہیں. لیکن اسی جگہ پر خدا ہمارے لیے دسترخوان بچھا سکتا ہے. زبور 23 میں داؤد کہتا ہے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان. ہماری بیماریوں کے بیچ میں, ہماری تنگ دستی کے بیچ میں, جاب چھٹی ہوئی ہے, کاروبار فلوپ جا رہا ہے, پھر بھی ہم خوش ہیں, وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھا سکتا ہے. کون؟ خدا. تو 8ویں آیت بڑی کمال ہے, لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا. جس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا ہے, مصیبت اس کے لیے نہیں ہے. زبور ہم کہتے ہیں, مصیبت شریر اتے رہندی سدا. ہم مصیبتوں میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. یسوع مسیح کے کفارے کے بعد وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, ان کے لیے زندگی کچھ اور زاویے سے نظر آتی ہے, وہ کچھ اور زاویے سے زندگی کو دیکھتے ہیں, وہ مشکلات کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ شخص جو خداوند کو نہیں جانتا, وہ ان مشکلات کے نیچے پس جاتا ہے. عمر چھوٹی ہوتی ہے, نظر بڑا آ رہا ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے وقت سے پہلے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, پٹھے کمزور ہو گئے, ہڈیاں کام کرنیاں چھڑ گئی, اور وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو کے مر بھی جاتا ہے. وہ اپنی عمر پوری نہیں کرتا, کیونکہ اس کی زندگی فکروں کے نیچے دب جاتی ہے, اور وہ مایوسی پھیلانے والا شخص ہوتا ہے. اس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس شخص نے مصیبتوں پر اپنی نگاہ لگائی ہوئی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہونے والے لوگ, بل کو دیکھ کے ہمیں غش پڑتے ہے کہ میں تاروں, ہے کہ میں تاروں. بل کو پکڑنے کا خداوند تو اینے سالا تو دین ڈیا, ہن بھی تو ہی دینا. ہاللیلویا. چلو جی, ختم ہو گئی کہانی. یہاں بار بار دیکھتے رہو, میٹر چیک کر دینا, یونٹ بھی پورے نے, کتوں اینے سال, پھر گھر لڑائی کر دے, بتیاں نہیں بند کر دے, اے سی چلائی رکھ دے, موٹر چلتی رہتی خالی, پانی بھی نہیں آ رہا موٹر چ, جھگڑا فساد بل کے اوپر. اور پھر سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی بہت بل آ گیا, کی کرن. بل پچھلی دفعہ بھی خدا نے دیا تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی خدا نے دیا تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی خدا نے دیا, اس دفعہ بھی اس نے دے دینا. اس دفعہ اس نے تھوڑا کہنا میرے کو موگے نے بھی پیسے تیرے لیے. صحت کارڈ کے اندر ایک مخصوص کوٹا ہے پیسوں کا, وہ جب آپ یوز کر لیں گے تو پھر اس کو وہ کہیں گے کہ سر جی آپ کا تو بیلنس ختم ہو چکا ہے. ہم جو جیز کارڈ یا وارد کا کارڈ لوڈ کرواتے ہیں, عامر جو نیٹ کا کوٹا لیتا ہے, اس کا ایک مخصوص کوٹا ہے سر جی, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ پیسے جمع کرائیں اور اس کے بعد پھر آپ کا نیٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی 1 مہینے کے بعد کوٹا ختم کر دیتا لوگوں کا. یہ بھی کہتا ہے جی آپ کے دن ختم ہو گئے سر, اگلے پیسے دو تو کوٹا آئے گا. خدا کا سسٹم ایسا نہیں ہے. خدا کے ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. آمین. خدا کے پاس کبھی آپ کے لیے پیسے ختم نہیں ہوں گے, اس کے پاس ہمیشہ آپ کے لیے وافر مقدار میں پیسے ہوں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں, ہم اس پر دھیان لگائیں, ہم اس پر غور کریں. ہماری مصیبتوں کا چھٹکارا واحد خدا کے پاس ہے. کینتھ کوپلینڈ کی کتاب آئی تھی, 3 اس کے اندر چیزیں تھیں, ریئل پیپل, ریئل نیڈز اینڈ شاید ریئل میریکل, اس طرح کا اس کا نام تھا. اس میں اس ایک لڑکی کے تعلق سے بتایا کہ اس کو جب کبھی خدا برکت دیتا تھا, اس کا بچہ مر جاتا تھا اس کے پیٹ میں, اور اس کی ساس نے اس سے کہا کہ بھئی تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی, لہذا میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی اور میں اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ تجھے چھوڑ دے. اور جب 4تھی 5ویں دفعہ اس کو یہ برکت ملی,
لاسٹ منتھ کے اندر آ کے اس کا بیبی جو ہے وہ مر جاتا تھا، اور اس کو پھر ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ آپ کا یہ بچہ بھی مردہ ہے اور ہم آپ کی ڈی این سی کریں گے، آپریٹ کریں گے، جس طرح سے بھی ہم اس کو نکالیں گے، یہ بچہ بھی مرا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جب تک میں آپ کو اندر نہ بلاؤں آپ نے اندر نہیں آنا۔ اور وہ اس بیڈ کے اوپر رونے لگی، وہ چلانے لگی۔ اس نے کہا خداوند اس بچے کو زندہ کر دے، کیونکہ اگر یہ بچہ زندہ نہ ہوا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تو نے مجھے دیا تھا، اس بچے کو مرا ہوا میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس کو زندہ کر، میرے پیٹ میں ہی زندہ کر۔ اور اس نے خود ہی اپنے لیے دعا کی، وہ آنسوں سے رونے لگی، چلانے لگی، اور پھر اس عورت کے پیٹ کے اندر بچے نے حرکت کی۔ آمین۔ اور اس نے ڈاکٹرز کو چلا چلا کر بلایا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا الٹرا ساؤنڈ کریں، میرا الٹرا ساؤنڈ کریں، چیک کریں۔ اور جب انہوں نے بچے کو چیک کیا تو بچہ سانس بھی لے رہا تھا، بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں، دیکھیں اس عورت کی مصیبت کتنی بڑی تھی، اس عورت کی مشکل بہت بڑی تھی۔ ایک تو جسمانی طور پر اس عورت نے اتنی اذیت سہلی تھی کہ اس کو مایوسی ہر سال ہوتی تھی، ہر سال 1.5 سال کے بعد وہ مایوسی کا سامنا کرتی تھی، ایک مرا ہوا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا۔ لیکن اس دن وہ خدا کے حضور کھڑی ہو گئی، اس نے کہا خدا تو میری مدد کر، اور خدا نے اس کی سن لی۔ پریز دی لارڈ۔ کوئی بھی چیز میرے لیے اور آپ کے لیے تو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم بھی ایوب کی اس کتاب سے یہ سبق سیکھیں گے، ہم دکھوں میں سے ضرور گزریں گے، لیکن جو خدا کے طالب ہوتے ہیں، اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری ہر ایک مشکل کا حل خدا کے پاس ہی ہے، خواہ وہ ہماری جاب ہے، خواہ وہ ہماری ازدواجی زندگی ہے، خواہ وہ ہماری خاندانی زندگی ہے، خواہ وہ ہماری محلے داری ہے، خواہ وہ ہمارا بزنس ہے، خواہ وہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہماری لائف کا ہر ایک ایریا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر ہم خدا کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، خود سے سرنڈر کر دیں خدا کے ذریعے، تو ہم اپنی لائف کے ہر ایک ایریا کے اندر کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ داؤد کے تعلق سے مشہور واقعہ تواریخ کی کتاب میں ایک آیت ہے، داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ لیکن داؤد بھی خدا کے ساتھ تھا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف خدا ہی اس کے ساتھ تھا، خدا تو سب کے ساتھ ہے، ایمینول ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہے۔ معاملہ ہمارے اینڈ سے خراب ہو جاتا ہے، ہم خدا کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو خدا کی انرجی، خدا کی برکت، خدا کی حضوری، خدا کا جلال ہماری لائف کے اندر کام نہیں کر رہا۔ خدا تو موجود ہے لیکن ہم خدا کی حضوری میں نہیں۔ یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ شاور چلا دیں اور اس کے نیچے کھڑے نہ ہو تو آپ کیسے نہائیں گے؟ آپ کے بال کیسے گیلے ہوں گے؟ جو شیمپو آپ نے سر میں لگایا وہ نکلے گا کیسے؟ خدا تو اپنی برکات کو، اپنے شاور کو لے کر آ رہا ہے زمین پر، ہم تک پہنچا رہا ہے، لیکن ہم اسے ریسیو کرنے کے لیے اس کے نیچے ہے ہی۔ زبور 103 میں لکھا وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ان کو سیر کرتا ہے۔ تو جب ہم ریسیو کرنے کے لیے نہ جائیں، پیسے کہیں بٹ رہے ہو تو وہ بندہ جو وہاں پر نہیں گیا اس کو تو نہیں مل رہے، جو وہاں پر موجود ہوں گے انہیں ملے گا نا چیک، یا انہیں نقد پیسے ملیں گے، 5000 کا نوٹ، 10,000، جتنے بھی وہ دے رہا بندہ۔ پچھلے دنوں میں ایک بندہ پھر رہا تھا یہاں پہ، آپ نے سنا ہوگا، پچھلے 2-3 سال پہلے لائنوں کے پار ایک بندہ گاڑی میں آیا تھا، اس نے بریف کیس اپنا کھولا اور اس نے لوگوں کو 5,000 روپیہ بانٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں اٹیک کرتا، لوگوں نے کہا لے بھیا بندہ آیا دیکھو بیگ ہی کھولو۔ اتنا کو رش پڑ گیا کہ وہ بندہ بھاگا ڈر کے مارے، اور وہ 2 دفعہ آیا تھا یہاں پہ بندہ۔ تو جتنے بندے اس کے پاس گئے اتنوں نے لے لیا، جن کو بعد میں پتا چلا وہ تو اس کو نہیں جانتے تھے۔ بہت سے لوگ چرچ آتے ہی نہیں، بہت سے لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہی نہیں، وہ کلام پڑھتے ہی نہیں، وہ دعا کرتے ہی نہیں، وہ پرستش کرتے ہی نہیں، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہی نہیں، وہ خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، خدا سے امید ہی نہیں لگاتے، خدا پر ان کا بھروسہ اور توکل ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کو برکت ملے گی؟ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا۔ اور کیوں چھوڑوں گا؟ 9ویں آیت میں، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے، میں اس لیے اس پر اپنے معاملات کو چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ہماری لائف کو ہم ڈیزائن کر سکتے خدا کے ہاتھوں میں دے کے۔ وہ عظیم کمہار ہے، جب آپ اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو دے دیں گے وہ اس سے خوبصورت برتن بنا دیں۔ وہ کیا کرے گا جی؟ خوبصورت برتن بنائے گا، آپ کی لائف کو خوبصورت بنا دے گا۔ اور جب ہم اپنی زندگی خدا کو نہیں دیں گے، ہم اپنا ڈیزائن خود پسند کریں گے، تو پھر ہم ناقص چیزیں بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا، بڑے ٹیلنٹڈ تھے، بڑے خوبصورت میوزیشین، اچھے سنگر، شراباں پی پی کے بیڑا گرک کر لیا۔ بڑے ایکٹر ہم نے دیکھے، کامیابی کی منزلوں کو چھو رہے تھے، لیکن نشہ اور غرور اور گھمنڈ ان کی لائف میں تھا، اور چند ہی دنوں کے اندر ان کی فلمیں فلاپ ہوئی، اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ کتنے نے آج کسی نے نہیں پتا۔ بے شمار میوزیشینز ہم نے دیکھے۔ عامر ذکی زبردست میوزیشین تھا، اے بیچ کا گٹارسٹ تھا، پاکستان کے اندر شاید ہی ایسا گٹارسٹ کبھی پیدا ہو، لیکن شراب پی پی کے، نشہ کر کر کے اس نے اپنے آپ کو بہت جلد ہی ختم کر لیا۔ جب ہم خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے، ہم اپنی لائف کو ایک الگ ہی ڈیزائن دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں، وہ ہمیں خوبصورت برتن بنا دیتا ہے اور اپنا جلال ہمارے اندر رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ایسا کر سکتا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ایوب کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہے
کہ ہم اپنے معاملات خدا پر چھوڑیں کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے جو ہمارے خیالات میں بھی نہیں آ سکتا، ہماری سوچوں میں، ہمارے وہم و گمان سے بھی بہت آگے کی چیزیں جو خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کا ویٹ کریں۔ سادھو سندر سنگھ کی زندگی با کمال زندگی، اس شخص نے خدا پر توکل کیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس جوتی بھی نہیں اور اس کے پیروں سے خون رس رہا ہے، لیکن وہ جس گاؤں کے اندر داخل ہوتا نہ نجات پہنچ جاتی، یسوع کی گواہی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب سادھو نے آ کر نوک کیا ہمارے دروازے پر رات کے کسی پہر میں، ہم نے جب دروازہ کھولا تو ہمیں ایسے لگا کہ یسوع ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس طرح کی اپیرنس تھی اس کی، کیونکہ وہ اپنے معاملات خدا پر چھوڑ چکا تھا، اس کو روٹی کی فکر نہیں تھی۔ ایک جگہ پر وہ برفانی علاقے کے اندر پھنس گیا اور ایک شخص اس کے ساتھ تھا۔ سادھو نے اس سے کہا کہ ہمیں یہیں رکنا چاہیے کیونکہ طوفان چل رہا ہے اور برف اڑ رہی ہے، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں سے ہمارا پیر سلپ ہوا تو ہم اس برف کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا تو بیوقوف ہے، اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم جلدی کسی گاؤں میں پہنچ جائیں گے، یہاں رکنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سادھو نے کہا کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے، لیکن وہ شخص سادھو کی بات نہ مانا، وہ آگے نکل گیا۔ سادھو وہیں تھا، رات ہو گئی، ٹھٹھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، صرف ایک گٹھ ہے اور ایک اس کے پاس ڈنڈا تھا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس کی اسی ٹھنڈ کے اندر آنکھ لگ گئی اور وہ آرام سے سویا رہا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کے اوپر ایک کمبل نما چیز تھی۔ اس نے کہا یہ کیا، یہ کمبل کہاں سے آیا؟ اور جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ برفانی چیتا تھا، سفید چیتا دھاریوں والا، اس نے اس کو جپھا ڈالا ہوا، ساری رات ہو دینا چیتے نہ ستا رہے۔ اس کی جو کھال ہے وہ کمبل کی طرح ہوتی ہے۔ آپ آج بھی چڑیا گھر جائیں تو چڑیا گھر میں آپ کو وائٹ بنگال ٹائیگر ملے گا، ہے وہ وائٹ لیکن اس کی دھاریاں بلیک، اور اس کی جلد آپ کو کمبل کی طرح لگے۔ سادھو لیٹا رہا آرام سے، اور صبح جب وہ اٹھا ٹائیگر نے اس کو دیکھا، سادھو نے اس کو دیکھا، ٹائیگر نے برف جھاڑی اور وہ برف میں غائب ہو گئے۔ اس نے سادھو کو کچھ نہیں کہا۔ تو جو زندگیاں خدا میں ہیں یہ کوئی گپوڑیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں من گھڑت باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، جو سمندروں کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، جو آسمان سے من برسا سکتا ہے، وہ ایک چیتے کو یہ نہیں کہہ سکتا جا بھی میرے بندے نے نگاہ کر جا۔ جو نوح کے دور کے اندر سارے جانوروں کو کشتی کے اندر، کیا نوح لے کر آیا تھا؟ نہیں، خدا نے بھیجا تھا۔ مگرمچھ کو نوح سمجھا سکتا تھا کہ پاجی آؤ ذرا چلو کشتی، ریچھ کو سمجھا سکتا تھا، شیر نال گل کر سکتا سی کہ پاجی آؤ میرے نال، کسی نے نہیں اس کی سننی تھی، انہوں نے پڑ جانا تھا اس کو۔ لیکن نوح کے پیچھے پیچھے وہ کیوں چل رہے تھے؟ کیونکہ خدا نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ چلو بھی سارے کشتی پہنچو۔ انسان نہیں آئے، لیکن یہ کتنی بھیانک تصویر ہے۔ اس سارے منظر کے اندر سب سے بھیانک چیز یہ ہے، جانوروں نے خدا کی بات مان لی، بندیاں نے نہیں مانی، وہ ڈوب کے مر گئے سارے۔ تو یہ بڑا خوفناک منظر ہے، بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جب خدا سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ہلاکت کو بلاتا ہے۔ جب وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایمرج کر لیتا ہے، تو اس وقت اس کی زندگی کے اندر خدا کی برکت جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہی دیکھا، مصیبتیں آپ کے پاس ہے تو یہ ایک بہترین چیز ہے آپ کو خدا کی حضوری میں لے جانے کے لیے۔ حنا اسی لیے آئی تھی کیونکہ وہ مصیبت زدہ تھی، یار اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ مصیبت میں گھرا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کو پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں خدا کے پاس اس وقت آتے ہوئے نظر آئیں گے جب وہ مشکل میں تھے، اور خدا نے موسیٰ پر ظاہر ہو کر یہ کہا تھا میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنا ہے۔ وہ رو رہے تھے سارے مصر کے اندر، کیونکہ ان کی تکلیف، ان کی مصیبت، ان کی اذیت ان کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ مصریوں نے اتنا ظلم ان پر کر رکھا تھا کہ وہ ظلم برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ڈیلی ان کو کوڑے پڑتے تھے، مارے پڑتی تھیں، اور صبح انہیں پھر پتا ہوتا تھا کہ ہم نے پھر اینٹیں بنانی، پھر ہم نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے۔ اور مصریوں نے اس دور کے اندر بہت میسو لیول کی کنسٹرکشن کی تھی مصر کے اندر۔ اگر آپ پرنس آف ایجپٹ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو، ایک کارٹون مووی ہے جو موزس کے اوپر بنائی گئی تھی، پرنس آف ایجپٹ، وہ مووی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا اس کے شروع کے اندر ہی کس طرح سے وہ محنت مشقت ان سے کروا رہے ہیں، اور بڑے بڑے فرعون کے محل ان سے بنوائے جاتے تھے اور دیواریں بنوائی جاتی تھی۔ گرمی کا کوئی ان کو احساس نہیں تھا، اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے کام نہ کیا، گرمی سے ڈر گئے تو مار پڑے۔ تو وہ تو دکھ کے حالت میں تھے۔ جب دکھ برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر انہوں نے چلانا شروع کر دیا، خدا کے زور روئے، اپنے گھروں میں رونے لگے، عورتیں رونے لگی، بچے رونے لگے، بزرگ رونے لگے۔ جب مائیں دیکھتی ہوں گی اپنے بچوں کو کٹا پھٹا آتے ہوئے، ان کے ہاتھ پیر سوجے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، ان کی کمروں کے اوپر گاریاں بنی ہوئی ہیں، خون رس رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، مٹی سے بھرے پڑے ہیں، شکل ان کی پہچاننے کے لائق نہیں رہی، تو ماؤں کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ وہ روتی ہوں گی، چلاتی ہوں گی، اور وہ سب اسرائیلی جھونپڑیوں کے اندر، گھروں کے اندر سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں خدا تک پہنچنے لگی۔ اور جب وہ آوازیں خدا تک پہنچی تو خدا نے ان کی دعا کو سن لیا، اور خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا اس کے اندر، جھاڑی کے اندر، اور خدا نے موسیٰ سے بات کی۔ خدا نے کہا تو واپس جا، تو واپس جا مصر میں، اور تو میرے لوگوں کو نکال کے لا۔
خدا اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنتا ہے، بشرط یہ کہ ہم روئیں اور چلائیں۔ ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، بھن میں تین دس رہی ہوں میرا بندہ میرے نال کی کردا، انہیں میری زندگی تباہ کر دیتی۔ بندہ بتاتا اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو، میری بڈھی نے میرا ستیہ ناش کر دیتا جی، میں تو چھڑا ہی صحیح سا۔ بچوں کی باتیں ہم ادھر ادھر بتاتے ہیں، ہماری ساری خبریں لیک ہو جاتی ہیں۔ اپنا دل انڈیلیں خدا کے سامنے، خدا کوئی چیز لیک نہیں کرتا، خدا آپ کی کوئی بھی بات لیک نہیں کرے گا۔ آپ جو کچھ خدا کو بتائیں گے، خدا اس کو کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس کا حل اور اس کا سلوشن بھی آپ کو بتائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی لیے ایوب کی کتاب میں 8ویں اور جو 9ویں آیت ہے وہ بڑی غور طلب ہے، لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی مصیبت اور پریشانی جتنی بھی بڑی ہے، یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں۔ مارتھا اور مریم پریشان تھی، بھائی مر چکا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں آ کے ماتم کر رہے ہیں۔ یسوع جب وہاں پر پہنچا تو یسوع نے کچھ اور ہی کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کو تم نے کہاں رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تو بو آتی ہوگی۔ یسوع نے کہا تم لے کے چلو، پتھر کو ہٹاؤ۔ اور جب پتھر کو ہٹایا تو خداوند نے لازر کو آواز دی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ہم اس کو آواز دیں۔ لازر باہر نکلا، جیسے کوئی عامر کو آگے بلایا، عامر بھائی باہر آؤ، عامر زندہ دے، عامر نکل کے جائے گا۔ لازر ایسے ہی آیا جیسے وہ زندہ تھا، وہ ویٹ کر رہا تھا کرائسٹ کا، یسوع نے آواز دے تو میں باہر آؤں۔ میرا اور آپ کا خدا با اختیار ہے، لیکن افسوس ہم اس کے پاس نہیں آئے، ہم اپنی پریشانیاں لے کر اس کے پاس نہیں آئے، ہم اپنی بیماریاں، پریشانیاں، فیلیئرز، مشکلات، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، رنج، الم، ٹریجڈیز اس کے پاس لے کر نہیں آئے۔ جب ہم اس کے پاس لے کر آئیں گے، اس کے پاس سلوشن ہے، اس کے پاس حل ہے۔ یسوع کے پاس کوئی آیا، اس کا حل نہ ہوا وہ معاملہ، میں نے تو نہیں بائبل میں کوئی ایسا واقعہ پڑھا، یسوع نے کہا بھی میری پہنچ تو باہر ہے، ایسا نہیں۔ خداوند نے کسی کو واپس نہیں بھیجا، بلکہ لوگوں نے یسوع کو نکال دیا وہاں سے، اپنی سرحدوں سے، کہ تو یہاں سے چلا جا۔ یسوع کو لوگوں نے نکالا ہے، یسوع نے کسی کو نہیں کہا کہ میں تیرا کام نہیں کرنا۔ یسوع نے ہر ایک کو اس کی مشکل میں سے نکالا۔ تو یہ کرائسٹ کی نیچر ہے، جو مشکل میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آج دنیا مشکل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، اپنی پرابلمز کا سلوشن ڈھونڈ رہی ہے۔ سلوشن کرائسٹ کے پاس ہے، ہمیں اس کے پاس آنا ہے۔ اپنا کمرہ بند کریں، اپنی کوٹھڑی میں جائیں، اپنے پریئر چیمبر کو تازہ کریں، اس سے کہیں خداوند یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا میٹر ہے، اس کو ٹھیک کر دے، اور وہ کر دے گا۔ آمین، وہ کر دے گا۔ ہمارے پاس بہت اور چیزوں کے لیے ٹائم ہے، بہت کچھ ہم آج کر رہے ہیں، لیکن ہم دعا نہیں کرتے۔ جس کی سے پوچھیں سر جی، ہاں جی سر کری دی دعا، ہماری دعا ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، تفصیلی گل دسنے، کہندا انہوں فیس دیتی 2000، ہن میں اپنے دل دی پوری گل بھی نہ کر۔ مسئلہ کوئی ہوتا ہے سارا ہی باڈی کا اس کو بتا دیتے ہیں، ایتھے بھی کھچ پیندی، وہ کہندا نہیں تہاڈی سکن دا مسئلہ ہے، نہیں ایک منٹ میں تانوں دسنے کہ شاید بھی ہوئے، ساری چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں۔ رات کو مجھے بے چینی بھی ہوتی، یہ بھی ہوتا، یہ بھی۔ ڈاکٹر کو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن خدا کو نہیں ہم بتانا چاہتے۔ عقل مند تو نہیں ہم پھر، کیونکہ ہم خدا کو تو بتا نہیں رہے، ہم تو ادھر ادھر بتا رہے ہیں، اور وہاں سے ہمارا کوئی بھی حل نکل نہیں رہا۔ ہمیں خدا کے طالب ہونا ہے، ہم نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑنا ہے، کیونکہ خدا ہی بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ خدا ہمارے وہم و گمان سے بہت آگے جا کر کام کر سکتا ہے۔ ہماری فیملی کے مسائل ہیں، ہماری پرسنل لائف کے مسائل ہیں، ہماری ازدواجی زندگی کے ایشوز ہیں، ہم کیوں خدا کے پاس نہیں جاتے؟ اگر ہم اپنے لیے نہیں دعا کر سکتے تو دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ جو بندہ اپنے لیے نہیں دعا کر سکتا، جو اپنی پریشانی خدا کو نہیں بتا سکتا، وہ کس طرح دوسروں کے لیے دعا کرے گا؟ سو آئیے آج سے ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو دیکھنے کی بجائے اس کے سلوشن خدا کو دیکھنا شروع کریں، اور جب ہم خدا کو دیکھیں گے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گی، ہماری زندگی گوائیوں سے بھر جائے گی۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے او یار مشکلات ڈسکس کرنے کی بجائے خدا دے حضور اپنے میٹر ڈسکس کرو، دعائیں کریں، اپنی پرابلمز خدا کو بتائیں، اور جب ہم اپنی پرابلمز خدا کو بتاتے ہیں خدا ہمارے معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو بائبل مقدس تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، جو لوگ خدا کے پاس آئے، خواہ وہ پرانا عہد نامہ ہے، عہد عتیق ہے، خواہ وہ عہد جدید ہے، نیا عہد نامہ، ان دونوں عہد ناموں کے اندر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو خدا کے پاس آئے اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں، خدا نے ان کو ان سے نکالا۔ اور خدا ہمیں پھر جس طرح باغ عدن میں اس نے رکھا تھا آدم اور حوا کو، خدا ہمیں پھر ایک ایسی جگہ پر لے جانا چاہتا ہے جو یسوع خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا۔ لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے۔ ہم پھر ایک ایسی جگہ پہ جانے والے ہیں جہاں دکھ اور الم نہیں ہے، وہاں پر کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی مرتا نہیں، وہاں پہ کوئی بیمار نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں ہے، وہاں پہ کوئی 1122 کی سروس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی تھانہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کچہری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی عدالت نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کرائم ہی نہیں۔ ہسپتال اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں بیمار کوئی نہیں، تھانے اس لیے نہیں کیونکہ چوری وہاں پہ کوئی نہیں ہوتی، وہاں پہ کرائم کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں پر خدا ہے، وہاں پر برے کا جلال ہے، اور وہاں پر سورج کی بھی ضرورت نہیں، وہاں چاند کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کے چہرے کے نور سے ہی وہ جگہ منور ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ایک ایسی جگہ پر جانے کے آپ امیدوار ہیں
تو یہ تھوڑی سی جو مشکل ہے اس میں سے خداوند میں رہتے ہوئے گزر جائیں اور اس ابدی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں جہاں دکھ نہیں ہے، جہاں رنج نہیں ہے، جہاں علم نہیں ہے، جہاں پر برہ ہے، برے کا تخت ہے، خدا ہے، ہم وہاں پر ہوں گے اور ہم خدا کی پرستش کریں۔ ہاللیلویا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا، لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے، تیرے پاس ہماری مشکلات کا سلوشن ہے، تیرے پاس خداوند ہماری ہر ایک پرابلم کا حل موجود ہے۔ آج جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس جگہ پر موجود ہیں تو ہم دل سے اپنے آپ کو تیرے حضور اونڈیل دیتے ہیں، اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں خیالوں کو تیرے تابع کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج سے آنورڈ ہم پریشان ہونا چھوڑ دیں، ہم تیری طرف دیکھنا شروع کریں۔ خداوند یہ مشکل جتنی بھی بڑی ہے مجھے پتا ہے تو اس سے بہت بڑا ہے، تو مجھے اس میں سے نکال لے گا، تو مجھے اس میں سے نکال لے گا، تو مجھے اس میں سے بچا لے گا، تو مجھے سرخرو کر دے گا، تو مجھے سرفراز کر دے۔ اے خداوند ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتے رہیں۔ ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور وہ عزیز بھی جو اس پیغام کو بعد میں سنیں گے یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک پر، خدا وہ سب لوگ برکت پائیں، یہ پیغام ان کے لیے بھی ایک تحریک کا باعث ہو، اور خداوند تیرا نام ہم سب کی زندگی میں عزت و جلال پائے۔ دل سے آج کے اس پیغام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔